वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज शो के सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम में छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त की क्या अहमियत है। जब हम अपने दीन की बात करते हैं, दीन इस्लाम की बात करते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत दीन है और कुरान पाक में हर चीज़ जो है वो खोल कर जो है वो बयान ऑलरेडी कर दी गई है। जब हम दीन इस्लाम की बात करते हैं, सो बड़ों को बाइसे रहमत, बाइसे इज़्ज़त, बाइसे तकरीम, बाइसे बरकत जो है वो करार दिया गया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर बड़ों की इज़्ज़त करने की तलकीन फरमाई और कहा कि कम उम्र लोगों का ये फ़र्ज़ है, कम उम्रों का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनकी खुसूसी तौर पर इज़्ज़त करें और उनकी इज़्ज़त जो है उसको मेक श्योर करना भी ऑब्वियसली छोटों पर बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ है। अच्छा, इस सब के साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं जो अपने छोटों पर रहम ना करे और अपने बड़ों का इख्तराम ना करे। लेकिन अगर हम फ़ी ज़माना बात करें, तो आजकल के इस ज़माने में अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो ख़ुद बता रहे होते हैं, वालिदैन, कि किस बड़े को एहतराम किसका करना है, किसको सलाम करना है, किसको बुलाना है, किसको सलाम नहीं करना। और ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं ये मुआशरे में बेराहरवी भी पैदा कर रही हैं। इस तरह के जो मामलात हैं वो मॉरल वैल्यूज़ को भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ लेते जा रहे हैं। सो आज इसी शो के सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कि इस्लाम में छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त, इसकी क्या अहमियत है। हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद अहमद ख़ान सईदी साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस्लाम में जो छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त का हुक्म दिया गया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? रहमानुर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। यकीनन ये ऐसा ही है जैसे अभी आप अपने इंट्रो के अंदर ये बात कर रहे थे। आज बड़ों के यहाँ छोटों के लिए शफ़क़त नहीं है और छोटों के दिलों में बड़ों के लिए अदब और एहतराम नहीं है। जबकि इस्लाम ने हमें हुक्म और दर्स ये दिया है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान दिशान है कि मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो बड़ा अपने छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और जो छोटा अपने बड़ों का अदब और एहतराम नहीं करता, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। अब इस हदीस मुबारक के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया है वो ये कि बड़े अपने छोटों पर शफ़क़त करें। तो बड़े जब छोटों पर शफ़क़त करेंगे तो लाज़मी बात है कि छोटों के दिलों के अंदर बड़ों के लिए अदब और एहतराम आएगा। और ये आदाब सिखाने के साथ साथ बड़े अपने बड़ेपन का भी मुज़ाहरा कर रहे होते हैं और छोटों को आदाब ज़िंदगी भी बता रहे होते हैं और मुस्तक़बिल के अंदर इन छोटों ने किस अंदाज़ का बड़ा बनना है वो भी सिखा रहे होते हैं। आज जैसा कि आपने कहा कि हम जो है वो नुकसान की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि बड़े अपने आप को इस लेवल का बड़ा समझते हैं कि छोटे उनके नज़र में कुछ भी नहीं होते हैं। फिर यही छोटे जब बड़े हो जाते हैं और वो बड़े जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो वो फिर रो रहे होते हैं कि जनाब हमारे औलादें या हमारे जो कल छोटे थे आज जवान हो गए और हम बूढ़े हो गए हैं तो हमारा एहतराम नहीं करते। उसका वजह जो है वजूहात में से एक वजह ये होती है क्योंकि हमने बचपन के अंदर उन बच्चों की वो ट्रेनिंग नहीं की हुई होती है। वो मकाम और वैल्यूज़ जो है हमने उनसे छीनी हुई होती हैं जो उनको देनी चाहिए थी। तो ये सबब है इस चीज़ का कि आज छोटे हमें बड़ों का एहतराम करते हुए नज़र नहीं आते और चूँकि बड़े छोटों पर शफ़क़त करते हुए नज़र नहीं आते। तो इसका हल जो है वही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक कि बड़े जब छोटों पर शफ़क़त करेंगे, उनकी अगर कोई गलती है, कोई कोताही है, किसी जगह पर अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसको अच्छे अंदाज में समझा दिया जाए। इस हवाले से एक हदीस मुबारक मैं सामीन और नादरीन के समातों की नज़र करना चाहूँगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 10 साल तक ये खादिम रहे और ये मासूम बच्चे थे। 10 साल की उम्र जो है वो इनकी है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से फ़रमाते हैं कि इन 10 सालों में वल्लाह बखुदा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार भी मुझे नहीं डांटा, यहाँ तक कि इतना भी मुझे कभी नहीं कहा कि उन्होंने मुझे किसी काम के करने का कहा हो और मैंने ना किया हो, उन्होंने मुझसे कहा हो भी ये काम क्यों नहीं किया।
یا انہوں نے مجھے کسی کام سے منع کیا اور میں کر گزرا ہوں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کام تم نے کیوں کیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے اوپر شفقت کا یہ انداز اور عالم تھا۔ اسی طرح اگر ہم دوسری ایک مثال لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خود ان کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں ان کا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی چادر سے ان کے چہرے کو صاف کیا کرتے ہیں۔ یہ نہ بیٹے ہیں، نہ بیٹے کے بیٹے ہیں، نہ بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ شفقت تو ہے ان لوگوں پر ہے کہ جو رشتہ دار نہیں بھی ہیں، پھر بھی یہ شفقت ہے۔ تو لیکن دیکھیں آج کل اگر ہم فی زمانہ بات کریں سو جو بچے ہیں وہ اپنے گھر کے اوبویسلی جو اپنے گھر کے بچوں پر ہی زیادہ پیار جو ہے وہ نچھاور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا بچہ یا اگر ہمارے گھروں میں کوئی کام کاج کرنے والی خواتین ہیں، ان کے بچے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہوتا جو اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا چلیں آپ اس لیول کی محبت اور پیار نہیں آتی ہوگی، نہ کریں، لیکن آپ پھر بھی ایک مطلب ایک ہوتا ہے نا کسی بچے کو کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، وہی آپ کر لیں، اتنا بھی نہیں جو موسٹلی لوگ ہیں وہ کر رہے ہوتے۔ اسی طریقے سے جو بچے ہیں آج کل کے، وہ بھی اپنے بڑوں کی عزت اور احترام نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ چیزیں اگر ہم آج کل کے زمانے کی بات کریں، یہ ہمارے معاشرے میں کہاں سے پنپی ہیں، کہاں پہ کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے ہم آج یہ معاملات دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی بھی ہماری تربیت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے اس کے سر پر، یتیم بچہ ہے، تو آپ اس یتیم بچے کے سامنے، یا کوئی بیوہ خاتون ہے اس بیوہ کے سامنے، اپنی بیوی کو اس یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، تاکہ اس کے دل کے اندر آپ کے لیے نیگیٹو جذبات نہ پیدا ہوں کہ دیکھیں میرے سر کے اوپر کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے، میرے دست شفقت رکھنے والا نہیں ہے، اور میرے سامنے میرے ہی عمر کے بچے کو جو ہے وہ پیار کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو یہ تعلیمات ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہیں۔ جب ہم ان تعلیمات کو اپناتے جائیں گے تو معاشرہ ہمارا خوبصورتی کی طرف چلتا چلا جائے گا، اور جب ہم ان لیکن یہ چیزیں آج کل ہمارے زمانے میں کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ کہاں پر ہم نے کوتاہی کی، کہاں پر ہم نے بچوں کی تربیت میں کوتاہی برتی، اپنے بچوں کو وہ ایتھکس، وہ مورلز نہیں سکھائے کہ وہ آج کل جو ہے وہ بالکل ان چیزوں کی ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، بڑے پاس سے گزرے ہوں سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے، اور اپنا یہ جو گیجٹس وغیرہ ان میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کئی سٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ اس کا گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ گھر میں سب سے زیادہ قریب جو اولاد کی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اس کے بعد باپ ہوتا ہے۔ تو یہ تعلیم اور تربیت سب سے پہلے ماں اور باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو اخلاقیات سکھائیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے سٹیپ کے اوپر آتا ہے، وہ بچہ جب سکول کے لیول تک پہنچتا ہے تو سکول کے اندر ہم کس ادارے کے اندر بچے کو لے کے جا رہے ہیں، اس ادارے کے اندر پڑھانے والے جو سٹاف ہے وہ کس لیول کے ہے، ان کے اپنے اخلاقیات کیا ہیں، اور اس ادارے کے اندر کیا اس چیز کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، نہیں دی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہمارے ہاں بچوں کی تربیت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارا معاشرہ۔ ہمارا بچہ کن بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارے محلے کا، گلی کا، یا جس جگہ پر سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں بچوں کی انداز گفتگو کس طرح کا ہے، بچے کھیلتے کودتے کس انداز میں ہیں، اس کھیل کود کے اندر بھی بچوں کی جو گفتگو ہوتی ہے کیا اس میں ایک دوسرے کے لیے احترام کے الفاظ ہوتے ہیں یا بے باکی ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں سٹیپ جو ہے ہمارے سامنے۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا ذکر کریں، بچوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہوتا تھا؟ کچھ چند ایک ایگزامپلس جو آپ ہمیں بتانا چاہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بچے سے شفقت فرما رہے ہیں، ساتھ ہی ایک اعرابی بیٹھے ہیں، دیہات کے آدمی ہیں، وہ بیٹھے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا بچہ بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اس قدر رحم اور شفقت فرما رہے ہیں اس کے اوپر، میرے تو اتنی اولاد ہے، میں تو اس طرح نہیں کرتا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ رحم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور یہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یہ اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے میرے دل کے اندر سبھی کے لیے رحم رکھا ہے۔ تو اس رحم کی وجہ سے، اس شفقت اور پیار اور محبت
اور الفت کی وجہ سے میں اس بچے کے ساتھ الفت کر رہا ہوں. تمہارا دل اگر اس سے خالی ہے تو تمہیں اس پر غور اور فکر کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ تمہارا دل رحم سے, شفقت سے کیوں خالی ہے. اسی طرح ہم یہ مثال دیکھتے ہیں, کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی 100 رحمتیں ہیں, ان 100 رحمتوں میں سے ایک ہی رحمت ہے کہ جو باپ اپنے بچوں سے, ماں اپنے بچوں سے, رشتہ داروں سے, میاں بیوی ایک دوسرے سے, اور پوری کائنات کے لوگ ایک دوسرے سے جو شفقت اور محبت کا پردہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ 1% ہے, 1% ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے 99% اپنی مخلوق کے اوپر شفقت اور رحمت فرماتا ہے. بے شک بے شک. اب یہاں پر دیکھیں مرغی کے بچوں کو دیکھیں, وہ مرغی اپنے ان بچوں سے کس قدر شفقت سے پیش آتی ہے. اسی طرح کوئی بھی جاندار دیکھ لیں, وہ کس انداز میں اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں. حتیٰ کہ درندے اور چیر پھاڑ کرنے والے جو جانور ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ انسیت رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پیار کرتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کی مثال اگر ہم دوسری مثال میں آپ کے پیش کروں, نبی کریم علیہ السلام بچوں کے ساتھ کس انداز میں خوش طبیعی فرماتے تھے اور ان کو پیار فرمایا کرتے تھے. حضرات امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے کے اندر تشریف فرمایا ہے, نبی کریم سامنے سے تشریف لائے تو سرکار نے دونوں بازوں کو پھیلا دیا. اب بچے جیسے کوشش کرتے ہیں بھی دائیں بائیں سے نکلنے کی, تو وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ انداز شفقت اور محبت تھا جو نبی کریم علیہ السلام جو کیا کرتے ہیں. اسی طرح تیسری مثال اگر میں آپ کو دوں, وہ روایت یاد کیجئے کہ جب نبی کریم علیہ السلام جو ہے اپنے کاندھے کے اوپر یتیم بچوں کو سوار کر کے تشریف لے جاتے ہیں, اور امام حسن کو دائیں اور امام حسین کو بائیں ہاتھ میں لے کر اور یتیم بچے کو کاندھے کے اوپر بٹھا کر, تو یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں نے اپنے قریب ترین اور محبوب ترین بچوں کو اپنے ہاتھوں میں, اور جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اس کو اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے سبق تھا. بالکل. اچھا, اسی طریقے سے جس طرح سے آپ نے چند ایک ایگزامپلس کوٹ کی, جب ہم بچوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں, بڑوں کے حوالے سے اسلام کے کیا تعلیمات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا برتاؤ جو تھا وہ کیسا تھا. جی, اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو تربیت فرمائی, سرکار علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہیں ہیں, ان کے ساتھ پھر بھی آپ نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی کا ایک بار معاملہ اس طرح ہوا کہ والد محترم ان کے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ہلکی بات کہی. تو اس صحابی نے جو ہے والد کی یہ نہیں دیکھا کہ میرے والد ہیں, نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہلکی بات کی تو برداشت نہیں کی اور ان کو انہوں نے چپیٹ مار دی. سرکار کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی, یا رسول اللہ میں نے یہ کیا ہے, اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے آپ کی شان میں ہلکی بات کہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہیں وہ غیر مسلم ہیں, اور بعض اوقات وہ ایسی باتیں کر دیتی ہیں کہ جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں. یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں ان کے لیے دعا کریں کہ وہ مشرب اسلام ہو جائیں, تاکہ ان سے اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے, اب یہاں پر دیکھیں کہ وہاں پر بچے اپنے بڑوں کے لیے کس قدر دل کے اندر رحم اور شفقت رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے, اس کا حل ان کے لیے دعا کر دیں. تو وہ صحابی حاضر ہوئے, نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. دعا سرکار نے ابھی ختم نہیں کی تھی, یہ بھاگ پڑے. اچھا, یہ بھاگتے بھاگتے گھر پہنچے, پھر بھاگتے بھاگتے کچھ دیر کے بعد واپس ہے. صحابہ نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے, سرکار کو دعا کا کہہ کے تم بھاگ گئے. تو انہوں نے عرض کی, مجھے نبی کریم علیہ السلام کی دعا کے اوپر امید نہیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے. تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا, میں نے آ کر گزارش کی ہے, انہوں نے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر دیا ہے, یہ دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے ماں کے پاس پہنچتا ہوں. تو میں جب گھر پہنچا, میری ماں نے کہا رک جاؤ, میں مشرف اسلام ہونے کے لیے پاک ہو رہی ہوں,
میں پاک ہو جاؤں، پھر آؤ اور سبحان سرکار کی بارگاہ میں لے جا کر مجھے اسلام قبول کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ بہت سے اگر ہم دیکھیں، اگر آج کل کے بچوں کی بات کریں، ماں باپ جو ہیں ان کو سلام کرنا نہیں سکھا رہے ہوتے، وہ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس طرح کی چیزیں بولو، اس بارے میں آپ کی ویسے کیا رائے ہے؟ جی اس حوالے سے چونکہ دین اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری تعلیم کی ہے، تربیت کی ہے، نہیں تو دور جاہلیت کے اندر بھی صاف ظاہر ہے کوئی نہ کوئی الفاظ ہوتے تھے، اس میں جو الفاظ ہوتے تھے، پہلے سلام کے حوالے سے اگر میں عرض کروں، سلام یہ اللہ رب العزت کا ایسا پسندیدہ جو ہے وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام، جس کا معنی اللہ کی طرف جب اس کی نسبت کریں گے اس کا معنی ہوتا ہے سلامتی دینے والا، صحیح بالکل۔ اور جب یہ اس کی نسبت ہماری طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا سلامتی لینے اور دینے والے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام سے پیش آئیں تو ایک دوسرے پر ہم یہ یقین دلا دے رہے ہوں گے کہ میرے طرف سے آپ کو سلامتی ہے۔ تو اس کی ہسٹری کی طرف اگر ہم جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب اللہ رب العزت نے فرمائی اور روح جو ہے ان کے جسد کے اندر گئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آدم جاؤ، یہ فرشتے ہیں آپ کے سامنے، جا کر ان کو سلام کرو اور وہ غور سے سنو، جو وہ آپ کو جواب دیتے ہیں وہی آپ کا اور آپ کی اولاد کے سلام کا جواب ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو آگے سے فرشتے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس کی ہسٹوریکل جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرشتوں کو سلام کیا اور فرشتوں نے اس کا وہ جواب دیا۔ باقی اس کے بعد یہ دور جیسے جیسے چلتا آیا، حیاکم اللہ کے لفظ بولے جاتے تھے کہ اللہ تمہیں زندگی دے، اور اسی طرح کچھ اور لفظ بھی دور گزرا تو اور لفظ استعمال ہوتے رہے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، اور اسی طرح جیسے آپ نے کہا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح دیگر جو مذاہب ہیں ان میں نوسے یا اس طرح کی دیگر جتنی بھی ہیں چیزیں۔ ہاں لیکن وہ ہمارے یہاں پر تو نہیں سکھائے جاتے، ہمارے یہاں پر ایک اور ٹرینڈ جو فالو کیا جاتا ہے۔ اچھا ہیلو ہے ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ جو سب سے بہترین لفظ ہے جو تمام خیر اور بھلائی کا منبع اور مرکز ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکمل ہے، مکمل کہنا۔ اچھا اس میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ جب آپ کسی کو سلام کریں تو صرف السلام نہ بولیں، یہ صرف مکمل سلام کریں، مکمل کریں، اور صرف یہ بولیں نہیں، اگر کوئی شخص قریب ہے تو آپ اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، کوئی اگر دور ہے تو اس کو ہاتھ صرف کھڑا نہ کر دیں، کیونکہ دیگر مذاہب کے اندر کسی پر صرف سلام بولا جاتا ہے اور کسی مذہب کے اندر صرف ہاتھ کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ جب آپ نے سلام کرنا ہے اگر آپ دور ہیں تو زبان سے بولیں اور ہاتھ سے اشارہ بھی کریں اور لفظ پورا بولیں، صرف سلام نہ بولیں۔ اسی طرح اگر ہم اس چیز کو بھی دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ چڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا تعلیم اور تربیت کی گئی کہ کون کس کو سلام کرے گا۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے سے موجود بیٹھے ہیں اور بعد میں کوئی آتا ہے آنے والا سلام کرے، اور یہ تو نارملی آبویسلی یہ بنتا بھی ہے کہ جو باہر سے آ رہا ہو وہ سلام کرے، لیکن آبویسلی ہمارا مذہب جو ہے، ہمارا دین جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، اور اس میں ایک تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور ایتھکس مورلز جو ہیں وہ پہلے سے ہی بیان کر دیے گئے ہیں اور ان کو فالو کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ زندگی خوبصورت بھی ہوتی ہے، پرسکون بھی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ مفتی محمد احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے۔ ویورز ابھی ایک بریک، آپ سے ملاقات کریں گے اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ویورز جرائم کی روک تھام کے لیے پنجاب سیف سٹی کی جانب سے اپلیکیشن جو ہے وہ متعارف کروائی گئی ہے کرائم سٹاپر کے نام سے، جہاں پر کمپلینز درج کروائی جائیں گی اور جو بھی جرائم ہوں گے ان کے بارے میں اپڈیٹ کیا جائے گا، اور اس طریقے سے اس اپلیکیشن کے ذریعے کرائم سٹاپر نامی جو ایپ ہے اس کی مدد حاصل کر کے کرائم کی جو روک تھام ہے وہ کی جائے گی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو ہیلمٹ لوگ نہیں پہنتے ان کے لیے بھی آبویسلی یہ ایک خبر ہے کہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے ایک جدید سافٹ ویئر
تیار کیا ہے. سافٹ ویئر کیمروں کی مدد سے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کی نشاندہی کرے گا. یہ دونوں چیزیں کس طریقے سے کام کرنے جا رہی ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ موجود ہے. ٹرن بائی ٹرن ان دونوں چیزوں پر بات کریں گے. شاہد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب, سب سے پہلے تو کرائم سٹاپر کے نام سے جرائم کی روک تھام کے لیے جو اپلیکیشن متعارف کروائی گئی ہے, اس کی تفصیلات شیئر کیجیے گا. جی بالکل, یہ پنجاب اسٹیٹ سٹی اتھارٹی نے جو ہے بغیر ہیلمٹ جو ہے موٹر سائیکل چلانے والوں کو جو ہے ٹریس کرنے کے لیے جو ہے اپنی نوعی کا پہلا سافٹ ویئر تیار کر لیا ہے. یہ کہیں پنجاب اسٹیٹ سٹی اتھارٹی جو ہے اس نے پنجاب پولیس نے جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے ٹریفک قوانین کا نفاذ یقینی بنا رہی ہے. پنجاب اسٹیٹ سٹی اتھارٹی نے جو ہے CCTV کیمرے جو ہے سافٹ ویئر کی مدد سے جو ہے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلسٹ چلانے والوں کی نشاندہی کریں گے. سافٹ ویئر کے ذریعے جو ہے جو ٹریس ہونے والے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو جرمانہ کیا جائے گا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو بیس سافٹ ویئر ہے, اس میں SSP جو ہے سیف سٹی ہیں آپریشن اور MD سیف سٹی جو ہے ان کی قیادت میں تیار کیا گیا ہے. بغیر ہیلمٹ جو ہے موٹر سائیکل سواروں کی نشاندہی جرمانوں سے جو ہے شہری قوانین پر جو زیادہ سنجیدگی سے عمل درآمد کریں گے. جو لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت جو ہے بغیر ہیلمٹ جو ہے موٹر سائیکل چلانے والوں کو 2000 روپے جرمانہ کیا جا رہا ہے. شہری دوران سفر جو ہے حادثات اور بھاری جرمانے سے محفوظ رہنے کے لیے جو ہے ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں. پنجاب اسٹیٹ سٹی اتھارٹی کے جو تیار کردہ ہیلمٹ کے خلاف ورزی ٹریس کرنے کا یہ اپنی نوعی کا پہلا انفرادی سافٹ ویئر ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ سافٹ ویئر ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے پنجاب پولیس کی پولیسنگ صلاحیتوں میں جو ہے یقینی یہ اضافہ ہوا ہے. جی اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اپلیکیشن متعارف کروائی گئی ہے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے کرائم سٹاپر کے نام سے, جہاں پر جرائم پیشہ افراد اور جعلی مصنوعات بنانے والوں کے متعلق جو ہے اطلاع دی جائے گی. اس حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیں, یہ جو ہے پنجاب سیف سٹی کی جانب سے جو ہے یہ جو تیار کیا گیا ہے سیف سٹی کرائم سنائپر کے نام سے جو ہے یہ تیار کیا گیا. جرائم کی روک تھام کی پختہ اطلاع جو ہے یہ نمبر بھی متعارف کروایا گیا ہے جو جرائم کی ویب سائٹ کے ذریعے جو ہے جو اس یہاں پر اطلاع دی جا سکتی ہے. جو یہاں پر تمام سر جو کارروائی ہے وہ سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں وہ مانیٹر کریں گے تاکہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کے خلاف جو ہے بھرپور کارروائیاں کی جائیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ شاہد رضوی صاحب, ہمیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اب سب جو لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے ان کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی ہم 2 روز پہلے بھی اپنے شو میں ڈسکس کر رہے تھے کہ کرائم کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے. اپلیکیشن کرائم سٹاپر جو ہے لیٹس سی کس انداز میں کام کرتی ہے, بٹ وی ہوپ کہ اس کے کچھ پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, آپ سب کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے یہ شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹرالوجر موجود ہیں عمران علی صاحب, اور آپ سب بھی شو میں لائیو کال کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کے حوالے سے پریڈکشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. عمران علی صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. سو لیٹس اسٹارٹ فرام کیپریکارن. کیسا رہے گا آج دن؟ کیپریکارن بہت اچھا رہنے والا ہے یہ 2 دن, لیکن تھوڑا سا ایموشنل کیپریکارن کو کر سکتا ہے کیونکہ مون بالکل 7th ہاؤس سے دیکھ رہا ہے. تو کیپریکارن والے کل سے اور آج کا دن اور کل دوپہر کے دن تک بہت ایموشنل رہیں گے. ایموشنز میں کوئی فیصلہ نہ لیں, کوئی بھی فیصلہ ہے اس کو ڈسکس کر لیں اپنے کسی دوست سے, اپنے کسی کولیگ سے. اور کل کا دن تک اپنے کسی بھی غصے کا اظہار نہیں کیجیے گا کیونکہ زیادہ کوئی لاس ہو سکتا ہے. ویسے بہت اچھا رہے گا, بہت اچھا رہے گا. ایکویریس والے جو ہیں ان کے 12th ہاؤس میں سن آیا ہے. 7th ہاؤس کا آنر جب 12th میں آ جائے تو باہر کے ملک سے, آؤٹ آف کنٹری سے, اگر وہ باہر ہے کسی کینیڈا میں ہیں تو ان کے کسی اور ملک سے ان کو فیور مل سکتی ہے, ان کو اپرچونیٹیز مل سکتے ہیں, ان کا بہت سارا دھیان ہو سکتا ہے باہر کے دوسرے ملکوں میں. پائسز والے آج اور کل نئی جاب کے لیے بہت فکر مند رہ سکتے ہیں. اگر ان کا بزنس چل رہا ہے اور کوئی کسٹمر کے انتظار میں ہے تو آج اور کل وہ بہت شدت کے ساتھ سوچیں گے کہ کوئی کسٹمر کیوں نہیں آ رہا. اور اگر ان کی کوئی شادی کا پلان ہے تو یہ والا سال سے مراد کہ یہ جو 2 مہینے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. What about Aries?
एरीज वाले बहुत अच्छे, अगर जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि उनके 10th हाउस में सन का जो आना है वो उनको उनके बिज़नेस में, उनकी जॉब में ग्रोथ दे सकता है, उनको बहुत बड़े लोगों से, गवर्नमेंट के लोगों से फ़ायदा हो सकता है। अली हमारे साथ लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या जानना है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम। इस मैंने जाना था मेरे जॉब का क्या सीन है, मतलब कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी? अच्छी जॉब मिल जाएगी। आपने डेट ऑफ बर्थ तो बताई नहीं। 13 जनवरी 1995। 13 जनवरी 1995। 13 जनवरी 1995 अली नाम है। अली साहब, आपको ये वाला साल इस फेब के बाद 5 फरवरी के बाद आपको नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आपने अगर सीवीज़ दी हैं तो आप अपनी ईमेल्स लाजमी चेक कीजिए, आपको नई जॉब की जो खुशखबरी है वो मिलने वाली है। बिल्कुल ठीक हो गया। टॉरस। टॉरस वाले आज के दिन अपने घर के कामों में बहुत बिजी रहेंगे, कल से बल्कि बिजी हैं। अपनी गाड़ी के हवाले से फ़िक्रमंद होंगे, अपने नए घर के हवाले से। अगर वो घर शिफ्ट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है नया घर, और अगर वो जॉब कर रहे हैं तो ये 2 दिन उनके लिए ज़रा थोड़े से टफ़ टाइम दे सकते हैं। जेमिनी। जेमिनी वाले आज ट्रैवल करेंगे, कल भी ट्रैवल का था, जो दिन गुजर गया उनका ट्रैवल का था, आज का दिन भी है और कल के दिन भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल में हल्की फुल्की उनको थोड़ी सी थोड़ा सा वो अनकंफर्ट होंगे, लेकिन कल के दिन के बाद उनके लिए बहुत अच्छे हैं, जो अगले दिन है वो बहुत अच्छे हैं। इरफान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान, क्या जानना है आपको? डेट ऑफ बर्थ। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है जी। मेरी तारीख़ पैदाइश 24 सितंबर 1990। 24 सितंबर 1990। मैं जी टेक्सटाइल में वर्कर था, ऐसे 3 महीने हो गए, दोबारा जॉब नहीं मिल रही है मुझे। जॉब नहीं मिल रही दोबारा। 24 सितंबर वालों को जो जॉब है आपकी, ये 5 फरवरी के बाद जो पिछले 6 माह से आपके लिए प्रॉब्लम चल रही था, 5 फेब के बाद प्लैनेट्स की अलाइनमेंट कुछ ऐसी हो रही है कि आपको नई जॉब, अच्छी जॉब, बहुत जितनी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, जितना आपके पास अच्छा मवाद है, वो आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके बिल्कुल करीब करीब हैं। उज़ैर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर। वालेकुम सलाम। जी उज़ैर, क्या मालूम करना है आपको? डेट ऑफ बर्थ। 25 मई 2004। क्या मालूम करना है? 25 मई 2004। जॉब के हवाले से। जॉब के हवाले से। जॉब तो आपको करनी चाहिए। अगर आपकी जॉब नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, आप लोगों को स्पेस नहीं देते, आप लोगों से तनकीदी सवाल, तनकीदी मिजाज है आपका। अपने मिजाज को थोड़ा सा पॉजिटिव करें, और हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो सकती। ये चीज़ जब आप अपने अंदर डिसाइड कर लेंगे तो आप नई जगह, नई जॉब, नए लोगों के साथ बहुत कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, और फिर जॉब आप कंटिन्यू कर लेंगे। कैंसर। कैंसेरियन वाले आज और कल का दिन उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत मुस्बत रहेंगे, बहुत पॉजिटिव, और थोड़े से रोमांटिक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दिन और जो कल का दिन था और आज का दिन और कल के दिन तक बहुत अच्छा फील कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से सैड भी रह सकते हैं। अपने प्यारों को याद करके जो लोग उनसे बिछड़ गए हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, और थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे। अपने आप में रहें, प्रैक्टिकली अपने आप को अगर करते हैं तो ये 2 दिन उनके लिए अच्छे गुजर सकते हैं। लियो वालों के लिए 12th हाउस में जब भी मून आए तो आपके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, या आपका छोटा मोटा कोई लॉस हो सकता है। तो लियो वाले अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करके ये 2 दिन देख भाल के चलें, नहीं तो खर्चा जो है काफ़ी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अफजल हमारे साथ हैं। अफजल, क्या जानना चाहेंगे आप? डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मैं देना चाहूँगा कि मेरी आगे से प्रमोशन होगी कि नहीं होगी, मैं कंपनी में लगा हूँ। डेट ऑफ बर्थ तो प्लीज़ बता दें। 17 मार्च 2004। 17 मार्च 2004। 17 मार्च 2004। प्रमोशन। तारीख पैदाइश तो ऐसे पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी रिश्ता आएगा तो सबसे पहले वो डेट ऑफ बर्थ, आजकल डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं कि भाई आप डेट ऑफ बर्थ क्या है लड़के की, ऐसे ही है ना। तो तारीख पैदाइश तो आप लोगों को पहले बतानी चाहिए, नाम बाद में बताना चाहिए। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं बात करूं कि मैं अक्सर लोग पूछते होंगे कैसे बता देते हैं। ये जो टाइम, इस टाइम चल रहा है, ये जो वक्त चल रहा है, इस टाइम जो प्लैनेट है और हम उसे हिसाब से बता रहे हैं। जो एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रखते हैं, उनके लिए बता दूं कि आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता हो सकता है कि हम मौके की जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उस हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, 17 मार्च
2004 اور انہوں نے سوال کیا تھا؟ प्रमोशन होगी कब होगी? پروموشن کے حوالے سے ان کا 6th ہاؤس جو ہے وہ ابھی ڈاؤن جا رہا ہے. ان کو اپریل مئی کے بعد پروموشن ملے گی کیونکہ ان کا 6th ہاؤس جب بھی 10th میں پازیٹیو ہوئے گا تب ان کو پروموشن کے چانس ملیں گے. اچھا جو ڈیٹ آف برتھ ہم پوچھتے ہیں, میں یہ بتا دوں تھوڑا سا آڈینس کو کہ جو ڈیٹ آف برتھ ہم پوچھتے ہیں, جب بھی بچہ جس ساتھ میں پیدا ہوتا ہے, جو پہلا سانس اس دنیا میں آ کے لیتا ہے, وہ انرجی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے, وہ پلانٹ کی انرجی اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے, اور ہم اسٹرالوجر ان پلانٹ کی انرجی کے حوالے سے بتاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر ہے فاخرہ. فاخرہ, ڈیٹ آف برتھ اور کیا معلوم کرنا ہے آپ کو؟ السلام علیکم. میں نے نا اپنے میری شادی کو ہوئے تھے 16 سال, اور میری بیٹی ہو کے نا فوت ہو گئی تھی. تو اس کے بعد میرا بچہ کوئی نہیں ہوا, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نیکسٹ سال یہ جو سٹارٹ ہوا اس میں کوئی ہے پریگننسی کا؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دیجیے. ڈیٹ آف برتھ ہے میری 17 جولائی 1985. 1985 17 جولائی. سوال یہ ہے کہ 16 سال شادی کو ہو گئے, ایک بیٹی ہوئی تھی, ہو کے فوت ہوگی, تب سے اب تک کنسیو نہیں کر پائی, تو کیا اس سال چانسز ہیں پریگنینسی کے؟ اچھا, یہ جو جن کے بھی بچوں کا ایشو ہے وہ اس قدرت کے, یہ جیسے پودے ہیں ان کو پانی دیں, اگر آپ ایک کسی فرد کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں تو یہ انرجی جو ہے جب آپ دینا شروع کریں گے, پودے جو ہیں یہ قدرت کا ایک انمول خزانہ ہے, انمول یہ انرجی, آپ اس انرجی کو جب انرجی دیں گی تو قدرت آپ کے بہت سارے مسائل حل کر دے گی. جن لوگوں کا بیبی کنسیو, جو خواتین نہیں کر رہی, جو بچے کا ایشو ہے, وہ پودوں کو پانی دیں. گھر میں پودے نہیں رہ سکتے, گھر سے باہر جا کے آپ کسی بھی درخت کو ڈیلی بیسس پہ ایک ٹائم کوئی بھی مقرر کر لیں, وہ جو انرجی ہے وہ آپ کو قدرت کی ذات جو ہے نا وہ انرجی آپ کے منتقل ہوئے گا اور آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا. ابرار ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ابرار. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے بتائیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور آپ نے کیا معلوم کرنا؟ 5/1/2002. آپ سے میں نے یہ جاننا تھا کہ میں نے پہلے بھی کال کی تھی, تو جیسے کہ میں نے کہا تھا مجھے میڈیا پہ کام کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے, تو سر نے کہا تھا کہ آپ کے جو ہے نا وہ کافی زیادہ چانسز ہیں, لیکن میں 2024 کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سال میں کوئی اس طرح کے چانس ہیں میرے میڈیا پہ آنے کے, یا یہ سال بھی ایسے گزر جائے؟ میڈیا پہ آنے کے ان کے چانسز ہیں یا نہیں ہے؟ یہ جاب کرنا چاہتے ہیں 5/1/2004. 5 جنوری 5/1/2004. ہاں اچھا 5 جنوری. علی نام بتایا نا؟ ابرار. اچھا ابرار, آپ ملٹی کام کر سکتے ہیں. آپ کا اگر میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی جو موجودہ جو نالج ہے آپ پہلے اس کو حاصل کریں, اور پھر قدم با قدم, ایک دم سے جمپ لگانے کی کوشش کریں گے تو اوبیسلی گر جائیں گے. قدم با قدم آپ اگر آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو جاب بھی مل سکتے ہیں اور میڈیا پہ بھی آپ ان ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ورگو والے جو ہیں آج اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں. ان کے بڑے بہن بھائی کو ان سے ایموشنلی بات چیت کر سکتے ہیں, اور ان کو بڑے تحمل سے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارنا چاہیے, کیونکہ ان کا یہ ٹائم, یہ جو 2 دن ہیں بہت اچھے چل رہے ہیں. لبرا والے جو ہیں ہر وقت زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں, سوچ کے پتہ نہیں انہوں نے کیا لینا ہے. سوچ سے باہر نکلیں, پریکٹیکلی زندگی کو انجوائے کریں. اگر کوئی پریشانی بھی ہے تو اس کو تھوڑا سا بیلنس کر کے اپنے آپ کو موجودہ صورتحال میں رہنا سیکھیں تو ان کی لائف میں آسانی آئے گی. ویسے بھی یہ سال جو ہے لبرا والوں کی شادی کا سال ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. فاخرہ ہمارے, اتنی تو اسٹرالوجی مجھے بھی سمجھ آ گئی. فاخرہ ہمارے ساتھ ہے. فاخرہ, کیا سوال ہے آپ کا, کیا جاننا چاہیں گی ڈیٹ آف برتھ؟ مجھے اپنی بھانجی کے بارے میں پتا کرنا تھا. 11 فروری 2000. آپ پہلے اپنی آواز ٹی وی پہ سن لیں, پھر ہم سے بات کر لیجیے گا. 11 فروری آگے. 11 فروری 2004. کیا پوچھنا کیا ہے؟ ٹی وی کا والیوم پلیز آہستہ کرتے ہیں. اس کے بارے میں یہی پوچھنا تھا کہ اس کے آگے جو فیوچر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ آگے اس کو کیا کرنا چاہیے, آگے کیا کرنا چاہیے. فیوچر جو ہے کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندے کا فیوچر برا ہے اور ایک کا اچھا ہے, کیونکہ اس طرح عدل نہیں قائم رہتا. سب لوگوں کا فیوچر بہت اچھا ہے, پلان ہی نہیں کریں گے تو کیسے فیوچر اچھا رہے گا. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو آپ نے جو بھی سوال کر رہے ہیں, یہ ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے, اپنی
ٹی وی کا والیوم کم کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھا سنائی دے گا. اپنی آواز کو آپ اپنے فون پہ بھی ریکارڈ کر کے سن سکتے ہیں. تو آپ کی بھانجی کا فیوچر بہت اچھا ہے. بالکل ٹھیک. جاوید ہمارے ساتھ ہیں. جاوید کیا سوال ہے اور کیا ڈیٹ آف برتھ ہے؟ جی May 27, 1954. 1954 May 27th 1954. کیا معلوم کرنا آپ کو؟ میرا کچھ مستقبل بتا دیں. مستقبل بتا دیں. انٹیوشن پاور آپ کے پاس بہت شاندار ہے اور ایموشنلی تھوڑے سے مضبوط ہے. آپ اپنے ارادے کو ایک دفعہ جو ڈیسیژن لے لیتے ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں. تھوڑی سی کمی بیشی اس معاشرے میں کرنی پڑے گی تو پھر بہت اچھا رہے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اسکارپیو آج کا دن. اسکارپین والے کے لیے آؤٹ آف کنٹری ان کا ٹیلی فونک بات ہو سکتی ہے. آؤٹ آف کنٹری کل سے آج اور کل کا دن وہ کوئی ٹریول اگر کرنا چاہیں گے تو بہت اچھا رہے گا. اگر وہ بزنس کرتے ہیں تب بھی بہت اچھا. سیجیٹیریس آخری سیجیٹیریس والوں کو اگر بچے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, تو ان کو اپنی والدہ سے ڈانٹ پڑ سکتی ہے کیونکہ ان کے 8th ہاؤس میں مون ہے اور مدر جو ہیں ان کو ڈانٹ سکتی ہیں اچھا خاصا. اگر وہ بچنا چاہتے ہیں تو اپنی تعلیم کو مکمل کریں اور پھر ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ عمران علی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.